फैसल साहब नीचे उसका फिर वो होगा जूनियर होगा बस किसी एक को ऊपर भेजेंगे मैं उनसे बात करें समझ फैसल साहब नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखी ये वीडियो जनाब शहबाज गिल जिनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी बड़ा तशद्दुद हुआ और जिनसी ज़्यादती तक के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सिर्फ जनाब इमरान ख़ान ही नहीं बल्कि उनके दीगर जो रहनुमा हैं उनकी जमात के, और ख़ातून रहनुमा को मैं कल देख रहा था जियो पे कि वो भी ये कह रही थी कि जिनसी ज़्यादती की गई है शहबाज गिल से। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो वो इतने हशाश बेशाश और मटन खाना है कि चिकन खाना है कि मैंने पानी पीना है, वो बड़े इजी होके बात कर रहे थे। आप भी अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम कब तक ये झूठे बयानिए बनाते रहेंगे? एक तरफ हम शहदा की तस्हीक करते हैं, एक तरफ हम कौमी इदारे और अफवाज जैसे फ़ौज जैसे इदारों की तौहीन करते हैं, उनमें बगावत की कोशिश करते हैं, और साथ फिर हम ये कहते हैं कि नहीं जी जुल्म बड़ा हो रहा है। हालांकि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि कितने ही वो सहाफ़ी, कितने ही वो लोग, मैं अहले सियासत की बात अगर ना भी करूँ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के रहनुमाओं की मैं बात ना भी करूँ, चौथा सुतून में अगर सिर्फ अहले सहाफ़त ही की बात करूँ तो कितने ही वो सहाफ़ी थे जिनको पाबंद सलासिल किया गया, जिनको गिरफ़्तार किया गया, जिन पर तशद्दुद किया गया, गोलियाँ तक चलाई अफसार आलम जैसी शख्सियत पे। लिहाजा कब तक ये बयानिए बनाते रहेंगे? दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब ने गुज़िश्ता शब जो तकरीर की उस पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है और दहशत गर्दी की दफ़ात उसमें शामिल की गई हैं, और ये कहा गया है उसके अंदर कि जिस तरह अदलिया को, जिस तरह पुलिस अफसरान को डराया धमकाया गया और ज़ेर असर करने की कोशिश की गई, और इस हवाले से भी FIR दर्ज हुई है। लेकिन ख़ान साहब ने कहा क्या था? नकल कुफ्र कुफ्र न बाशिद के मिस्दाक, वो सुनाना और दिखाना ज़रूरी है। पहले समाअत कीजिएगा। आईजी, इस बात आईजी तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। और जनाब उधर जिनको ख़ान साहब ने चपड़ासी भी नहीं रखना था, उन्होंने आज लियाकत बाग में जिस तरह गैर इखलाकी गुफ्तगू की है, उनका ये कहना कि जिनकी रगों में हलाल का खून है वो इमरान ख़ान के साथ होंगे। 16 दफ़ा मैं वज़ीर रह चुका हूँ, 3 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रह चुका हूँ, लेकिन गुफ्तगू देखिए वो क्या फरमा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। जनाब शेख का अंदाज़ जुनू कुछ यूँ भी होता है और कुछ यूँ भी होता है, वो भी ज़रा देख लीजिए और सुन लीजिएगा। जो नस्ली और असली है, जो खानदानी है, जिसकी रगों में हलाल का खून है, वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ है। हाँ जी जनाब, कभी मैं जीत के नशिस्त नवाज शरीफ के पैरों में रख दूंगा, कभी जनाब मुशर्रफ के ज़ेरे असर ज़ेरे साया, और अब इमरान खान साहब की PTI की हिमायत ना होती तो जनाब शेख मेंबर होते पार्लियामेंट के। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और चीज़ भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मलून सलमान रुश्दी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बेहुरमती की, तौहीन की, जिस पे तमाम तर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची, बहुत सारे फतावा जात सामने आए, लेकिन उस हवाले से गुज़िश्ता दिनों द गार्जियन को जो इंटरव्यू दिया जनाब इमरान ख़ान ने, और उसके बाद फिर यू टर्न ऐसा लिया इस पे भी कि जी मेरे गुफ्तगू को, मेरे इंटरव्यू को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर पेश किया गया। उस पर आज एक ट्वीट किया है द गार्जियन के एडिटर जूलियन बॉर्जर, उन्होंने ये कहा, और ये मैं जान के भी बोला हूँ कि हम या बाज़ दफ़ा नाम असल देखते नहीं हैं और हम उर्दू उसका तर्जुमा ऐसे कर देते हैं। बहुत सारे अखबारी वाक़यात भी हैं, कभी फिर जिक्र करूँगा। वो अपने ट्वीट में कहते हैं, वी डिड नॉट मिसकोट इमरान खान, वी स्टैंड एब्सोल्युटली बाय आवर रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। खान हिमसेल्फ इज़ नॉट सेइंग वी मिसकोटेड हिम, ओनली दैट वी टुक हिज रिमार्क्स out of context, but we provided the context as you can see in the story। ये उनका जो है वो ट्वीट है।
यार अंदर भी यू टर्न, बाहर भी यू टर्न, जाए ना मुकदमा करे ना अगर आपका सियाको सबाक से हट के ये बात की गई है। इसी पे आज बात करेंगे क्योंकि तलखियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं, इदारों की कोई इज़्ज़त ना करने की ठान ली गई है और बाहमी मुआशरे के अंदर जिस कदर हिद्दतें, शिद्दतें, इख्तलाफात, एक दूसरे के गिरेबान तक हाथ पहुँचाने की बात है और अब तो रगों के खून के बारे में भी जलसा है आम में बातें शुरू हो गई हैं। शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब ताहिर नईम मलिक, बहुत शुक्रिया आपके आने का। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब कैसर अहमद शेख, बहुत शुक्रिया कि शेख साहब आपका भी। और साथ हमारे मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है और नामवर माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। मैं और हमारे साथ पीपल्स पार्टी की हम रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी भी हैं, बहुत शुक्रिया शर्मिला जी आपके वक्त देने का भी। मैं चाहूँगा कि मलिक साहब आपसे बात शुरू की जाए। ये जो फड़ांगा छड़ांगा नहीं, यूँ कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, जला दो, बुझा दो, बैंकॉक के शोले चला दो, ये कब तक चलना है जी? ये वैसे एक मिजाज था जो हमने देखा यहाँ मौला जट और नूरी नत भी फिल्में आई, और ये है कि एक जो थड़े की लैंग्वेज है और राजा बाज़ार की जो गुफ्तगू है, लेकिन अब इसको स्क्रीन मिल गई है और स्क्रीन के ऊपर फिर क्लिप्स निकलते हैं और फिर टॉक शोज़ में बताते, तो लोगों का एक टेस्ट हो गया। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर लीडरशिप जो होती है वो भी आपकी कमर पे थपकी देती है। तो इसमें ना आज ऐसी गुफ्तगू पे जब वो आए हैं तो खान साहब कह रहे थे वाह वाह जी वाह, अब ये कोई बनता है। और ये जो अब मसलन मैं इसी रावलपिंडी शहर में और शेख साहब के हल्के में हूँ कि वो हर पार्टी में तकरीबन शामिल रहे हैं, काफ लीग में भी रहे और वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और वो मुस्लिम लीग नून में इस तरह रहे कि मुझे इत्तफाक हुआ ज़माना तालिब इल्मी में एक जलसा था जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, 98 की बात है, और 97 में जब है, हाँ। आज और मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे। तो मैंने तकरीर वो सुनी, शेख साहब कह रहे थे कि आपका छोटा भाई जो है एक पिंडी में भी है शहबाज शरीफ, और वहाँ उन्होंने वो मशहूर फ़िक्रा बोला कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा। तो ये जो लफाजी है, और फिर हमने देखा कि वो टिकट का जो आपने हवाला दिया, इन्होंने टिकट के लिए बाकायदा दरख्वास्त अब वो खान साहब के लिए खून गिराने को तैयार, वो केड़ा खून है? बाकियों की रगों में तो जैसा भी है, इनकी रगों में कौन सा खून है? तो बस ये मेरा ख्याल है कि एक तो ये हमारा हाफ़ज़े का भी मसला है, लेकिन दूसरा उनका अगर मैं देखता हूँ तो एक ये है कि उनके पास खूबी यही है, एक सीट है, और वो अगर उनके पास PTI का टिकट ना हो तो मेरा ख्याल है कि उनके कोई चंद हज़ार वोट भी मुश्किल होंगे। हमने देखा है ऐसे सीयत में कि जावेद हाशमी साहब के मुकाबले में जब वो खड़े हुए, हनीफ अब्बासी के मुकाबले में खड़े हुए, तो ये जो है ये अब जोश खुताबत नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि जनाब हराम और हलाल की तमीज़ करते हैं, तो उम्र का एक हिस्सा आपने इधर भी गुजारा, उधर भी गुजारा, और आगे न जाने कहाँ गुजारेंगे। पता नहीं खून ही ना चेंज करा लिया हुए, को पता तो नहीं है ना। शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। शेख साहब ये क्या है अंदाज़ तखातुब, तर्ज़ तखातुब, इस किस्म की गुफ्तगू IG DIG खातून मजिस्ट्रेट या उनके हवाले से गुफ्तगू इस किस्म की करनी, ये कब तक चलेगा सिलसिला? और जब FIR दर्ज हो गई है तो एक नया बयानिया लाने की कोशिश की जाएगी कि देखें जी इंतकामी सियासत हो गई है, ये सारी ज़िंदगी हमने बस यही देखना है? जवाद फैदी साहब देखिए, अब तो पॉलिटिक्स से जो हालत हमने कर दी है उससे घिन आती है। मैं आपको 25 साल से मैं सियासत में हूँ और मैंने ये हालात कभी नहीं देखे, चाहे असम्बली के अंदर अभी 3.5 पौने 4 साल रहा जब हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और अब वो जलसों में देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये हमारी कौम की मेंटालिटी नहीं है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना नूरी नट और ये सारी सियासत, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोगों ने फिर ये सियासत करनी क्या है। अगर मुल्क के हालात को तो हम बेहतर कर नहीं सकते, एक दूसरे पे दुश्मनाम तराजी, एक दूसरे पे बोतान, हलाल हराम और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ हम बोल रहे हैं, हमें खुद भी शर्म नहीं आती। हम अपने गिरेबान में झांक के देखें। मैं कोई एक किसी की बात नहीं कर रहा, देखिए हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ रह गए। आज ही 75 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए। अगर 75 साल में हमने यही सीखा है और अपने बच्चों को और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसी किस्म के सबक दे रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हम तो देखिए कुछ रिज़ल्ट नहीं दे सके। मेरी जनरेशन में
اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں میری جنریشن کو کہ ہم نے کیا دیا. ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا کی ایک مثالی حکومت بنائیں گے, اسلامی حکومت بنائیں گے 47 میں. ہم نے تو یہ سنا تھا, یہ سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے, اور آج جو کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں ہمیں شرم نہیں آ رہی کہ ہمارے لیڈرز کس قسم کی باتیں کریں. اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے, آج کراچی میں الیکشن ہوا ہے, 100 میں سے صرف 15 لوگ ووٹ دینے آئے ہیں. لوگوں کو جمہوریت سے نفرت ہو گئی ہے. یہ صرف پہلے الیکشن میں نہیں ہوا کراچی میں پچھلے 3 الیکشنوں میں 15% سے اوپر ووٹنگ ہی نہیں ہو رہی. لوگ 85% لوگ تو کسی پارٹی کو بھی نہیں چاہ رہے نا. یہ تو بڑی کلیئر ہے. آپ کیوں نہیں اس بات کو اجاگر کرتے؟ اگر 10,000 ووٹ لے کے 5 لاکھ کے حلقے میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے یا 15,000 ووٹ لے کے, تو آپ اس پارٹی کو بڑا پروجیکٹ تو کر رہے ہیں, بڑی پاپولر پارٹی ہے. اگر پاپولر پارٹی ہے تو لوگ اس کو ووٹ کیوں نہیں دینے آتے؟ ٹھیک ہے دوسری پارٹیاں ہار گئی ہیں الیکشن میں یا ہار رہی ہیں, اور ایک پارٹی جیت رہی ہے, لیکن کتنے ووٹوں سے جیت رہی ہے؟ 15,000 ووٹوں سے, 5 لاکھ میں سے. اور باقی آپ ابھی اس کو قوم کا ہیرو اور قوم کا پتہ نہیں. لوگوں کو گھن آ گئی ہے, لوگ بڑے مخالف ہو گئے ہیں. ہم لوگوں سے وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر. ابھی میں آپ کو بتاؤں 14 اگست میں اگر آپ پازیٹیو پالیٹکس کریں, 14 اگست کو میں نے یہ جو پیٹرول دیا ہے کچھ موٹر سائیکل والوں کو اور رکشہ والوں کو, کیونکہ بیچارے غریب لوگ, دیہاتوں کے لوگ, وہ اپنے موٹر سائیکل ہی رکھ کے بیٹھ گئے تھے مہنگے پیٹرول لینے سے. تو کوئی 6,000 لوگوں کو صبح, یہ ایک دن 13 اگست کو 7-8 بجے لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا, اور 14 اگست کی صبح 3 بجے تک مسلسل ہزاروں لوگ پیٹرول لیتے رہے میرے سے. تو وہ جو ہے, آج ٹوٹل 10,000 بندے آئے اس دن میرے پاس. آج ٹوٹل ووٹ آپ 10,000 سے تو جیت رہا ہے ایک آدمی ایم این اے کا. یہ کیا ہے؟ اور پاپولر کس طرح آپ کسی کو بنا دیتے ہیں؟ تمام ہمارا میڈیا یہ دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے پاپولر ہو گئے. یہ لوگ میں شیخ صاحب ایک راؤنڈ مکمل کر لوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, عمران خان صاحب کا طرز تخاطب جناب شیخ کی بات جو کہتے یہ ہے, دعوے دار ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور آغا شورش کشمیری ان کا میں ماننے والا شاگرد ہوں, اور آج یوم وفات بھی ہے جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن گفتگو اس قسم کی کرنا اور پھر خون بھی غلط ہے یا خون بھی صحیح ہے, نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا نطفہ حلال و حرام کی طرف. لیکن ایشو یہ ہے کہ کب تک برداشت کیا جاتا رہے گا؟ اب جب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے خان صاحب کے خلاف تو اس پہ پھر ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. کیسے ٹیکل کریں گے اس کو؟ دیکھیے, خان صاحب جب پاور میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک اور رویہ ہوتا ہے, وہ دوسروں کو جو ہے وہ چور ڈاکو اور اس طرح کے, اور جب پاور سے نکالے گئے ہیں وہ رویہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب وہ رویہ اس حد تک انتہا پسندانہ ہے کہ صرف ان کی اپنی ذات کی حد تک نہیں, ان کے فالوورز کی عزت کا خیال نہیں کرتے, اور بلکہ کسی کی عزت کا خیال نہ کرنا اسی طرح سے جیسے اپنی عزت کا خیال نہ کیا جائے, کیونکہ جو آپ ہوتے ہیں وہی کٹے گا. اب جو لینگویج آج استعمال کر رہے ہیں ان کے فالورز, شیخ صاحب سمجھ لیں, کل انہوں نے عمران خان صاحب نے خود جو استعمال کی, میرا خیال ہے کہ اس سے 3rd کلاس جو ہے نا وہ لینگویج کبھی بھی اس سطح کی پالیٹکس میں استعمال نہیں ہوئی ہے. اور اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اسی لہجے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرف سے خدا نخواستہ کوئی جواب دے دے تو پھر یہ ان کی عزت کے لیے مناسب نہیں ہوگا. تو یہ ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے, اور اگر کنٹرول نہ کیا جا سکا تو پھر جو وہ طوفان بدتمیزی اٹھے گا یا جو کچھ بنے گا وہ شاید اس کا ابھی تک انہوں نے سوچا بھی نہیں. اور یہ اس حد تک جو ہے الزام لگانے پہ آ گئے کہ جی وہ جو ان کے چیف آف سٹاف ہے ان کے ساتھ جو ہے کوئی شاید جنسی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی اور اس قسم. بھئی وہ خود اس طرح کا الزام نہیں لگا رہا, آپ باہر بیٹھے اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. خدا کو مانے کیوں اس طرح سے وہ کر رہے ہیں؟ اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کوئی اس طرح کسٹڈی کے اندر کوئی اس طرح کا رواج نہیں ہے. اور جو الزامات جو ہے وہ اس شخص نے خود نہیں لگائے, اس نے تشدد کا اس طرح الزام نہیں لگایا, کوئی اپلیکیشن اس طرح سے فائل نہیں ہوئی. آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کیے جا رہے ہیں ایک نیا نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور اس جھوٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ کچھ لوگ لگ بھی جاتے ہیں. یہ اور بدقسمتی کی بات ہے, بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو یہ کوئی مناسب سمجھ میں معاملہ نہیں جا رہا ہے. صاحب ایڈیشنل سیشن جج وہ بھی خاتون ہوں, ان کے حوالے سے بات کرنا, کل بھی ہمارے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ ایکٹنگ ہی صحیح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے اس میں اس سے پہلے ایک اور بات کر لوں. یہ ہمارے جو ایک شخص جو ہے وہ 4 سال وزیر اعظم رہ چکا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کے کسی جج کو بھی جو کچھ بھی وہ جوڈیشل سائڈ پہ کوازی جوڈیشل سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے اس کی امیونٹی ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک قانون کی بات ہو گئی، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا کرتا، ورنہ تو ہر روز جو ججوں کے خلاف مقدمے ہوا کرتے. تو یہ ایک وزیر اعظم کے اسٹیچر کی جو شخص رہ چکا اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. یہ بدقسمتی. اور پھر دوسرے یہ بد اخلاقی کہ ایک خاتون کا نام جلسے میں لے کے اور یہ بازو چڑھا کے، بازو تو جو ہے نا وہ ہمارے یہاں اگر گریبان کا اوپر والا ایک بٹن کھلا رہ جائے تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. اور یہ صاحب جو ہے نا وہ 70 سال کی عمر میں 72 سال کی عمر میں جو ہے نا بازو چڑھا کے لڑکوں کی طرح اور خاتون کا نام لے رہے ہیں، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں. آئی جی کا نام لے رہے ہیں، میں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ڈی آئی جی تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا. خدا کے بندے تم اپنی عمر دیکھو اور اس کی بعد اپنی تمیز دیکھو. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ججوں کے خلاف جو ہے ایکشن نہیں ہوا کرتا. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورتوں کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے، ان کے کیا عزت ہے، کیا احترام ہے. صحیح. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ وہاں بیٹھے جب یہ اسلام آباد اور پنڈی کا حوال دیکھ رہی ہیں، ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے اور شہباز گل کے معاملے پہ جس طرح ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود کوئی اپلیکیشن نہیں دے رہے لیکن یہ جنسی زیادتی بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساری زندگی کا دھبا اس پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی سیاست کب تک چلے گی اور کب تک ہم نوجوان نسل کو یا جو بچے ہیں ہمارے ان کو بہتر معاشرہ فراہم کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا تشدد ہوا ہے تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن بظاہر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں یا جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس سے تو ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا تشدد ہوا ہے. اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کے عمران خان صاحب اگین اس کے اوپر وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہے. اس وقت آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر جو بارشوں کی وجہ سے تباہ کاریاں ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگوں کے پاس سر سے چھت چلی گئی ہے. سندھ کے اندر انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں، وہ چلے گئے. یہ فوکس سب سے ہٹا کے، مطلب عمران خان صاحب نے ابھی تک یہاں تک کہ اس حوالے سے کوئی ایک ٹویٹ یا کوئی ایک بیان بھی ان کا جاری نہیں ہوا. ان کا فوکس صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے. اچھا، مجھے ایک چیز بالکل سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ پنجاب کے جیل میں تھے تو ان کو ملاقات کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ اب وہاں تو پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے ہوم منسٹر ہیں، جیل کے وزیر نہیں، ان کے صوبائی وزیر داخلہ تو خود یہ کہہ رہے تھے کہ میں مل کے آیا ہوں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. ہاں، انہوں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں 50,000 لوگ ہیں، کسی ایک بھی تشدد نہیں ہوتا. تو اب یہ بڑی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں انفارچونیٹلی، قوم کو کنفیوژن کے اندر رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گی اگر کسی پہ بھی تشدد ہو یا اس قسم کا کوئی کسی کو سیکشولی اسالٹ کیا جائے. نوبڈی ول سپورٹ دس. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج اگر گل صاحب کے ساتھ کسی کی کوئی سمپیٹی سامنے ایسا نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے کہ جب ان کے حکومتی دور کے اندر جب یہ اقتدار میں تھے، جب مخالفین کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، ان کو اریسٹ کیا جاتا تھا یا ان کی تذلیل کی جاتی تھی، تو یہ ٹی وی اور پریس کانفرنسز کر کے، ٹی وی اپیرنسز کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، ہنستے تھے. تو کچھ مکافات عمل بھی ہوتا ہے. ویسے شرمیلا جی مجھے ایک بات بتائیے، میں نے پہلے بھی اپنے یہ پروگرام میں کہا تھا کہ جس قدر سیاست جاری ہے، سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس میں بہتر نہیں ہوتا کہ ان کے جو ٹائیگر ہیں، جو رضاکار ہیں کسی بھی جماعت کے، وہ سارے اس موقع پہ اکائی کا ثبوت دے دیتے اور جن کے گھروں پہ چھت نہیں رہی، جن کے سائبان نہیں رہا، ان کی مدد کر رہے ہوتے. بے شک یہ تو وقت ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی سیاست یا اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز کو بھول کے صرف اور صرف جو بیچاری عوام اس وقت سڑکوں پہ ہے اس کی خدمت کرے. یہ وقت وہ ہے. عمران خان نے اپنا جلسہ کراچی میں کینسل کیا کیونکہ بارش تھی، اور اب آپ جلسہ آپ نے کینسل کر دیا. آپ آتے نا کراچی سے نکل کے ذرا ٹھٹھا بدین سانگر کی طرف جاتے، ذرا لوگوں میں جاتے، گھلتے ملتے، ان کی پریشانیاں دیکھتے، ان کی مدد کرتے.
کچھ ان کی ریلیف کے کام میں مدد کرتے سامنے نظر آتے تو عوام شاید ان کے ساتھ کسی حد تک کھڑے بھی ہوتی, ان کی پذیرائی بھی ہوتی, لیکن انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں سمجھا. اور یہ افسوسناک بات ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک عوامی لیڈر کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں عوام کے ساتھ ہوں, میں عوام کے لیے کر رہا ہوں. آپ نے صرف اور صرف آپ اپنی ذات کے لیے سیاست کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ اچھا ہے, آپ کے ساتھ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی تسلیم کی جاتی ہے. اس ملک میں کسی ادارے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھیں کس حد تک اس کی تسلیم کی گئی, جوڈیشری کے بارے میں کیا کیا گفتگو کی گئی, اب فوج کے بارے میں, مطلب کسی ادارے کو انہوں نے نہیں بخشا ہے. اور یہ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ دکھ ہوتا ہے. دیکھیے اختلاف رائے آپ کو ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ ان کی تسلیم کریں, ان کو دھمکیاں دیں, دس از ناٹ, یہ کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا, یہ ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر. صحیح شرمیلا جی, مجھے ایک بریک لینا ہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے یہ بات کریں گے کہ اندر کھاتے تو ہم درون خانہ تو جو بھی کر رہے ہیں, اندرون ملک تو جو ہم اپنے منہ پہ سیاہ اور کالک مل رہے ہیں, لیکن یہ انٹرنیشنل لیول کے اخبارات کو انٹرویو دے کے اور اس کے بعد کہنا نہیں جی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے, اور پھر ایڈیٹر لیول کا ٹویٹ آ جانا کہ نہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو کیا خان صاحب ادھر بھی کوئی جائیں گے, کھٹکھٹائیں گے عدالتی دروازہ؟ اس پہ بات کریں گے, لیکن چھوٹا سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. مشکل گھڑی میں اپنوں کا ساتھ. وزیر اعظم فلڈ ریلیف کیش پروگرام. سیلاب سے متاثرہ 15 لاکھ مستحق خاندانوں کے 90 لاکھ افراد کے لیے 37.2 ارب روپے امداد. بائیو میٹرک تصدیق سے 25,000 روپے فی خاندان فراہمی. مستحق گھرانوں کی تصدیق کے بعد متاثرہ علاقوں میں شراکت دار بینکوں کے خصوصی کیمپس کے ذریعے رقم کی ادائیگی, جس کے لیے 8171 سے انہیں رہنمائی SMS بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ سروے کی تکمیل کے بعد ہر متاثرہ گھر کی تعمیر نو کے لیے 5 لاکھ روپے فی گھر اور جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے 10 لاکھ روپے فی خاندان امداد. اب تک 542 میں سے 493 جاں بحق افراد کے لواحقین کو چیکس جاری, اور ریلیف آپریشن کے لیے NDMA کو 5 ارب روپے کی فراہمی. ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل آپ بھی آگے بڑھیں. مصیبت زدہ ہم وطنوں کی بحالی کے لیے پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیجیے. حکومت پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. ابھی بریک کے درمیان میری بھی اصلاح کی گئی ہے کہ بعض دفعہ مجھے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن جولیان بورگر بھی کہا جاتا ہے, بورجر بھی کہا جاتا ہے, جس طرح ہم گارجین بھی کہتے ہیں. بہرحال میں ہمیشہ اصلاح کے لیے پیش ہوتا ہوں اور ہمیشہ حاضر خدمت بھی رہتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ اسی دی گارجین اخبار کو انٹرویو دیا سلمان رشدی کے حوالے سے, اور خان صاحب نے جو بھی کہا اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, بہت ساری جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن بیان دے کے پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں میں سچا ہوں باقی سارے جھوٹے ہیں کیونکہ میں تو ساتھ کو امین ہوں نا. یہ طاہر نعیم ملک صاحب, یہ کیا کہانی ہے؟ کیا ہم اندر یہاں تو چلیں آپس میں مخاصمت ہوتی ہے, باہر بھی ہم جگ ہسائی کا باعث ہی بنیں گے؟ اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ لیڈر اردگان ہوں, وہ عمران خان ہوں, وہ اور مسلم دنیا کے, ان کا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اور سٹانس ہوتا ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں لوگوں کا ایک اس کے پولیٹیکل مائلیج ہے, جو سیاسی مقاصد ہیں جو وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جب وہ ویسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہی آدمی, مجھے کیونکہ باہر پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اور وہاں فورم پہ وہ جو ان کے کنسرنز ہوتے ہیں ویسٹ کے, ان کو ایڈریس کر کے وہاں وہ اپنا اس پہ سافٹ ہو جاتے ہیں
کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جلسہ ہوا پہلے لاہور میں، اس میں بھی کہا گیا کہ میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں کام کرنے کے لیے، تھا پی آر کمپنی بھی ہائر کی گئی. تو آج پھر تو انہوں نے میری پوری کہانی رام کہانی سنائی ہے دوبارہ فیضی سے. صاحب، میری رائے یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پوزیشن لی وہ کوئی اتنی بری بھی آپ کو اس پہ سٹک کر سکتے تھے. مسلم دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی پوزیشن ہے کہ جو اس طرح کے ملعون ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے ہمیں دلیل اور علم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کی سیرت نبوی ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. یہ راستہ تشدد کا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ویسے بھی اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ کا کسی بھی کام ایسے ہے. لیول میں پہ اس پہ میری بھی یہ لیکن ان پوزیشن، ممالک میں تو یہ لیکن انہوں نے بیک ٹریک کر کے جو کیا ہے اس کے ظاہر اس کے بہتر ہوتا کہ وہ اس کے اوپر رہتے. اور تیسرا اس کا پہلو یہ جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ برطانیہ میں پاکستان کے بہت سارے سیاستدان، سیاسی شخصیات، انہوں نے وہاں لبل کے کیسز کیے ہیں، فیک نیوز پہ کیسز کیے ہیں اور ان اخبارات کو جرمانے ہوئے ہیں. مثلاً کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے ایک کومنٹ دیا تھا ریحام خان کے بارے میں. تو ریحام خان برطانیہ کی عدالت میں گئی اور وہاں شیخ صاحب کو بھی جرمانہ ہوا، معافی مانگنی پڑی انہیں. یہ ایک حقائق ہے تاریخ. دوسرا چودھری ظہور الہی کیس ہے. تیسرا ابھی فائنینشل ٹائمز میں سٹوری بھی لگی وہ عارف نقوی والا. آپ نے جو شہباز شریف کے خلاف سٹوری ایک جرنلسٹ نے کی اور پھر انہوں نے وہاں کیس دائر کیا اور پھر اس کو معذرت نامہ کرنا پڑا. اور ایک بہت پاپولر اخبار ہے نیوز آف دا ورلڈ، وہ فیک نیوز کے اوپر وہ اخبار ہی بند ہو گیا. تو اس طرح کے قوانین ہمیں یہاں بھی چاہیے پاکستان میں. لیکن آپ مثالیں اٹھتے بیٹھتے ویسٹ کی دیتے ہیں. اس سٹوری نے گارڈین اخبار کی جو تاریخ ہے وہ 1 صدی سے زیادہ ہے اور وہ نہ آج انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی سٹوری پہ آن کرتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کو ٹوسٹ کیا گیا تو ان کے پاس ایوری لیگل رائٹ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر وہ تو اخبار کو بند کرا سکیں. اس قسم کے بیان حضرت قادری دیا کرتے تھے، وہ قبر کھدائی والے، کفن لہرائی والے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ یہاں قانون میں نے بنوایا تو انہیں رسالت کے حوالے سے، اور باہر جائے کہتے تھے میں نے مخالفت. وہ 90s کا آپ کیونکہ سینئر صحافی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انہوں نے قاتلانہ حملے کا ایک وہ دعویٰ کیا جو لاہور ہائی کورٹ میں وہ ادروائز مرغی کا خون ثابت ہو گیا. اچھا، تو یہ جو ہے ایویڈنس میں ویسی بات نہیں. پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی فیک نیوز کسی اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ تو وہ ان کو معذرت نامہ بھی شائع کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر اس اینکر یا اس پارٹیسپینٹ پہ یہاں پابندی بھی لگی ہے. پاکستان میں ایسا بھی ہوا. اور ایک اگر خبر میں آپ کی وہ من گھڑت خبر ہے یا انہوں نے مس کوڈ کی ہے تو اگلے دن اخبار کے فرنٹ پیج پہ لگا ہوتا ہے کہ اس کی تصحیح ہوتی ہے اور مزار معذرت یا یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ آپ موقف بدل لیں. اور جو ویسے ایک آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے ساتھ جو انٹرویو ہوئے ہیں باہر کے اخباروں کے اور نشریاتی اداروں کے، وہ آپ کی گفتگو کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں ایویڈنس، وہ سورس ظاہر نہیں کرتے. لیکن اگر انہوں نے ای میل کی ہے یا بذریعہ ٹیلی فون آپ سے رہا تو اس کے پاس ان کا پروف بھی ہے. کیونکہ اگر ان کا ایڈیٹر یہ کہے کہ جناب تم خود سے تو نہیں کہہ رہے، اور وہ پہلے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم آپ اس طرح رابطہ کر رہے ہیں، یہ اگر آپ ان سے بذریعہ بالکل ایسی وہ یہ بھی نہیں ہے کہ چھپ کے ریکارڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ہمیں ای میل پہ جواب دیں. اب بھی میں جیسے ڈوچے ویلے سے کبھی مجھے آتا ہے، ایک تو وہ ٹی وی کے لیے تو مجھے پتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا لائیو جا رہا ہے، لیکن وہاں سے جو ای میل کے ذریعے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا جو میں جواب دوں گا. اور جواب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ میری گفتگو کا حصہ آف دی ریکارڈ ہے اور یہ آپ مجھے یہاں کوٹ کر سکتے ہیں. میں نے اس طرح بھی گفتگو 12 سال میں نے نارتھ امریکہ میں یہی کام کیا، بلکہ شرمیلا فاروقی صاحب ابھی وہاں ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے، ٹورانٹو کے اندر بھی اور واشنگٹن میں بھی. لیکن قیصر شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو لیڈر بھی ہو، وزیر اعظم بھی رہ چکا ہو، اس کا دعویٰ بھی ہو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے، وہ امام بھی ہیں، لبیک یا عمران بھی لکھا جا رہا ہے ان کے نام کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ. لیکن اس قسم کی دینی معاملات پہ کبھی حوالے غلط دے دینا، کبھی تاریخ غلط بیان کر دینا، کبھی واقعہ کسی خلیفہ وقت کا ہو اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دینا، یہ سوچ سمجھ کے بولنا کیوں مسئلہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے خان صاحب کلیم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ پریویل کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی چیز ان کی مذہب کے مطابق وہ اترتی نہیں ہے، کیونکہ
अच्छा, उसमें मैं ये कहूँ कि देखिए ना, मीडिया अब एक हफ्ते से 8 दिनों से यही एक केस चला रहा है। अब इतना बड़ा वाक़या हो गया पाकिस्तान में, हज़ारों लोग बेघर हो गए और कई अपनी जान दे बैठे बलूचिस्तान में, सिंध में। मैं चन्योट का अपना जिक्र करूँ कि दरियाए चनाब जो है वो कटाव मार रहा है और हमारी कई ज़मीनें वहाँ चन्योट की कट रही। तो इन तमाम मामलात पे उसके बाद क्या हो रहा है, 45% महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ 45% महंगाई की शरह आई है सामने। टॉपिक तो ये हैं आपके पास डिस्कस करने के लिए कि ये जो सैलाब से नुकसान हुआ है, जो महंगाई हो गई है, और ये एक छोटे ताजरों पे देखिए ना, एक बार लगाया गया 6000, वो सारे ताजर हमारे पास आते रहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है जितना हम पे टैक्स लगा। तो हम सोच विचार करके देखिए, मैं आपको बताऊं क्यों ये लोग इनको भी क्यों सुनने आते हैं। हमें भी बेहतर मईशत का देना चाहिए था। हमें हमारी हुकूमत आई ना मुस्लिम लीग की, मैं खुद वहाँ का बिजनेस और कॉमर्स विंग का मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूँ। हमने भी और अगर लोगों को सहूलतें दी होती, लोगों के मामलात को बेहतर उधर तवज्जो की होती। हम इनको जवाब छोड़ दें, ये अपने हाल पे इनको ये खुश रहें, लोग खुद ही इनको रिजेक्ट कर देंगे। मैं एज अ पॉलिटिशियन आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसी बात भी नहीं है कि लोग इनको कोई बड़ा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन चंद लोग होते हैं, परसेंटेज होती है, मेजॉरिटी इन बातों को लाइक नहीं करते। ये जो हालात हमारे बन गए, हम दुनिया में यानी आमदनी के लिहाज से सबसे कम पर फीसद आमदनी के लिहाज से सबसे कम आमदनी वाला मुल्क हो गए हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हाईएस्ट है हमारा। और सबसे अभी तो देखिए ना, हमने बैन कर दिया आइटम। खुद सोचिए ना, हमें प्लानिंग क्यों बेहतर हम नहीं कर सकते। अगर लोगों को सहूलतें देते, लोगों को बेहतर इकनॉमिक एनवायरनमेंट देते। हमने बैन कर दिया आइटम बगैर सोचे समझे, अब वो रेवेन्यू शार्ट हो गया। तो IMF ने कहा आप रेवेन्यू कैसे पूरा करेंगे, अब हम उन आइटमों को खुद ही खोल रहे हैं। तो ये अब छोटे ताजरों पे लगाई, अब वापस कर रहे हैं उसको। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कॉल की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में, सिर्फ IMF से आए हुए लोग या बैंकों से आए हुए लोग ही वजीर ख़जाना रहे हैं। हालांकि आपका आइन वाज़े तौर पे कहता है कि बजट और इकनॉमिक मैटर्स को कौमी असम्बली से इलेक्ट हुए जो कौमी असम्बली है वो डिस्कस कर सकती है और उसको पास कर सकती है। इसमें सेनेट के भी वोट नहीं है। लेकिन हमारे 35 साल में से सिर्फ 2 साल कौमी असम्बली के मेंबर जो हैं वो वजीर ख़जाना रहे। बाहर के जो एक्सपर्ट आते रहे तो एक्सपर्ट ने रिजल्ट क्या दिया, यही हाल किया जो हमें चाहिए। वक्त नई हुकूमत आई थी, मैं आपसे बड़े सीधी डिबेट कर रहा हूँ कि हमें चाहिए था कि इकानमी को, और अभी भी हो सकता है, पॉसिबल है, मेरी क्योंकि यही शोबा है और लाइन है, हम अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। ये सारे जवाब आ जाएंगे इमरान खान साहब की। जब लोगों को महंगाई बढ़ जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, तो लोग जो है ना कैसे, हमें चाहिए तो यही ना, इनके जवाब देने की बजाय कि हम ये तो सारा के सारा इमरान खान का जो रवैया है कि किसी के साथ उन्होंने बैठना नहीं है, जो 4 साल उन्होंने अपना रवैया रखा है, वो तो कोई ना कोई जमहूरियत के मुताबिक है, ना कोई शरीफ आदमी ये बातें कर सकता है जो वो कर रहे हैं। लेकिन क्यों रिएक्शन आना चाहिए, उसका रिएक्शन इसलिए आना चाहिए कि हम भी उन्हीं का जवाब उस तरह ना दें, हम अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, हम बताएं कि हमने आके क्या अपने मुल्क में बेहतरी की है। तो मेरा तो ये बड़ा कहना है कि ये तो जो कुछ कह रहे हैं इमरान खान साहब, दिन रात यू टर्न लेते हैं। उनके यू टर्न में तो उन्होंने वो कहते थे IMF के बाद अगर मैं जाऊंगा तो खुदकशी कर लूँगा। मेरे साथ ही असद उमर बैठते थे फाइनेंस कमेटी में, फिर वो उधर उसके बगैर अभी मिन्नतें कर रहे हैं। FATF के साथ भी उनका यही रवैया। मकसद सिर्फ ये कि उनका तो कोई चीज़ भी, या वो बता दें कि पौने 4 साल में उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। सिर्फ बातें, सिर्फ ये दुश्मनाम दराजी, लोगों के ऊपर फिक्रे कसना और इस किस्म की बातें जो कि सुनते हुए भी घिन आती है, जो बात वो कर रहे हैं ना जिस किस्म की, कोई अच्छा शरीफ आदमी इन बातों को सुन नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी को या हमारा जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उनको बेहतर रिजल्ट देना चाहिए, उनको परफॉर्म करना चाहिए। लोग देखें ना, आज इलेक्शन हुआ कराची में, तो उसमें क्या हुआ, क्यों लोग नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर लोग इस जमहूरियत से क्यों फेडअप हो चुके या नहीं आ रहे। पिछले 3 इलेक्शनों में यही हो रहा है कि लोग आ ही नहीं रहे, टर्नअप ही नहीं हो रहा। सही। मैं सिर्फ एक बात की शेख साहब से टोटली एग्री करता हूँ, तस्हीह करता हूँ कि अभी पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो वहाँ जो MPA की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा हमें 52-53% टर्न ओवर रहा। जहाँ तक कराची की बात है, कराची के लोग अपना फ़ैसला दे रहे कि वहाँ एक खामोश अक्सरियत जो है, एक सियासी पार्टी
کے ساتھ ہے، وہ الیکشن کا جب بائیکاٹ کرتی ہے ان کا ووٹر سامنے نہیں آتا، تو ان کا بھی ووٹ آپ کاسٹ ہوا سمجھے کہ جب ایم کیو ایم کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی تو جو جیتنے والا امیدوار ہے وہ ایک اربن حلقے میں 10 20 30 سال یہ کس طرح کہا جا رہا ہے اجازت نہیں ملی؟ اب میں ذرا کامران صاحب آپ سے پہلے ذرا شرمیلا صاحب سے پوچھ لوں. شرمیلا صاحب یہ جو بات آ گئی ہے کہ اجازت نہیں ملی یا وہاں پہ ٹرن آؤٹ کیوں اتنا نہیں رہا، کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. میں کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جس طرح شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں، میں بار بار میری خواہش یہی ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں ماحول بہتر ہو جائے، ہمارے بچے تو کم از کم ایک آئیڈیل صورتحال میں زندگی گزار سکیں، وگرنہ روزے قیامت جواب تو ہر ایک کو اپنا اپنا دینا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بقول خان کے قبر میں ہی پوچھ لیا جائے گا، اگلے جہان ضرور پوچھا جائے گا ہم نے کیا 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 ہے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں، کل بھی ہمارے پروگرام میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے نوٹس بھی بھجوا دیے ہیں، لیکن یہ بحث کا نقطہ بھی رہا بڑا اہم کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کوئی فیصلہ لیتا ہے اور وہ آئینی ایک ادارہ ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے حوالے سے کسی نہ کسی عدالت سے سٹے دے دیا جاتا ہے یا اس کو اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے. ایسے فیصلوں کو کہاں پہ جا کے ہم آئینی نکات پہ سارے متفق ہو سکیں گے؟ ہمارا ایک ڈھانچہ ہے جوڈیشل، آپ سمجھ لیجیے. الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں، جس کو ہم کوئی عدالتی اختیارات سمجھتے ہیں، اس کو نیم عدالتی کہہ لیجیے. تو بعض جگہ پہ الیکشن کمیشن براہ راست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اپیل فائل ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ جہاں پہ کوئی ریمیڈی لیس ہو جاتے ہیں تو ریٹ فائل ہوا کرتی ہے ہائی کورٹ میں. تو وہ ایک توازن جو ہے نا وہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس توازن کے اندر سے آپ اس کو ایک چھلنی سمجھ لیجیے، اور اس چھلنی کے اندر سے جو چیزیں چھن کے آتی ہیں تو وہ جوڈیشل سائڈ پہ جو ہے وہ درست ہو جاتی ہیں. اگر کسی ایک ادارے نے غلطی کی ہے تو دوسرا ادارہ اس کو درست کر دیتا ہے یا تیسرا ادارہ درست کر دیتا ہے. سٹے دینا دستوری عدالتوں کا حق ہوا کرتا ہے بعض جگہوں پہ. بعض جگہوں پہ یہ ایکسیس میں بھی چلا جاتا ہے معاملہ، اور چونکہ پولیٹیکل پارٹی سامنے ہوتی ہیں تو ذرا آسانی سے معاملہ جو ہے اس میں اسٹے کے معاملے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک ایشو لے کے آئی ہے تو یقیناً اس کو جو ہے نا وہ انٹرٹین کرنا یا سننا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی وائلیشن نہ ہو جائے جو بنیادی حقوق کی مخالفت میں ہو یا کوئی قانون کی مخاصمت میں ہو. تو یہ اس لیے بعض جگہوں پہ ہو جاتا ہے، مگر وہاں پہ عدالتوں کو بھی یقیناً محتاط ہونا چاہیے. اگر اسٹے ہوا ہے تو اس کا جلدی جو ہے نا اس معاملے کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے. بہت سارے معاملے اس میں ہماری جو الیکشن کمیشن ہے اس میں جو معاملہ پینڈنگ تھا اس میں پی ٹی آئی نے بہت سارے معاملات کو جس حد تک ڈیلے کر سکتی تھی اس طرح سے وہ اس نے ڈیلے کیا، اور جس طرح سے وہ ابیوز کر سکتی تھی، میں اس کو ابیوز کہوں گا، اس پروسیس کو انہوں نے ابیوز کیا. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ان عدالتوں میں ہوتا ہے وہ اگر آپ کے سامنے ٹی وی پہ یا میڈیا میں بیٹھے ہوں تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں. فیصلہ کچھ ہوا کرتا ہے کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے یا جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ یہ ارشادات فرماتے ہیں، ویسا نہیں ہوا کرتا. تو بہرحال جو ہے نا آپ کو اس سسٹم کے اندر جن معاملوں سے نپٹنا پڑتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے. مگر اس سے بھی زیادہ جو وہ پرابلم والی بات یہ ہے کہ اس معاملے سے، اس جھوٹ کے معاملے سے نپٹا کیسے جائے، اس فساد سے جو ہے اس معاملے سے لوگوں کو کس طرح سے راہ راست پہ لایا جائے، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ پاکستانی سیاست کو وہ شریفانہ اس میں دور میں واپس لایا جائے. یہ اصل مسئلہ ہے، اسی راستے پہ چلایا جائے جو شریفانہ. میں شرمیلا فاروقی صاحبہ، وہ لائن کٹ گئی تھی، یہ فرمائیے گا ابھی یہ کہا گیا کہ پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے تو 52% ٹرن آؤٹ رہا، یہ کراچی میں الیکشن ہوا تو وہ 15% کہا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے لوگوں کو جمہوریت پہ پختہ یقین کی طرف ہم لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹرن آؤٹ واز ویری ویری لو ان کراچی، بلکہ 10-15% تو آپ سے زیادہ کہہ رہے ہیں، تو 8.3% کی بات کی جا رہی ہے. اور اٹس ویری انفارچونیٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کبھی کراچی آتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے جو یہاں پر الیکٹڈ ریپس ہیں وہ کبھی مڑ کے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گئے نہیں ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا یہاں پر 2013 تک ایم کیو ایم کی سیٹ تھی،
اور MCM کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو وجود ہے اب یہ ہے کہ وہ مختلف دھڑوں میں بٹ چکے ہیں. کانسٹیٹوئنسی کیونکہ عامر لیاقت کی تھی پچھلے الیکشنز کے اندر اور ان کی سیٹ خالی ہوئی تو یہ اگین سپوز ٹو بی اے PTI سیٹ ایٹ دا مومنٹ. اور لیکن یہاں پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا, نہ کبھی آن گراؤنڈ کوئی ہم نے ان کو وہاں پر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھا. تو آئی تھنک لوگ بڑے ڈس اورینٹڈ تھے اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے یہ کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا تو میرا خیال ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف بھی ہم شاید مشکل سے 20 یا 22% ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. مہنگائی عروج کے اوپر ہے, بے روزگاری ہے, ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا ہے, شدید بارشیں ہیں. کراچی کے اندر بھی بہت بارشیں ہوئی ہیں, بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں. اندرون سندھ کے اندر تو ہوئی ہیں لیکن کراچی میں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں, لوگ پریشان ہیں. تو اس وقت بھی الیکشن ہونا بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ صرف ایک چیلنج تھا سب کے لیے, لیکن لوگ واقعی اپنی دوسری پریشانیوں میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان کی پریشانیاں ختم کر سکیں. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب آپ کے وقت کا. کامران مرتضیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب مشکور و ممنون, اور ملک صاحب آپ کے آنے کا بھی شکریہ. ناظرین طے ہے کہ جب تک عوام کے مسئلے حل نہیں ہوں گے وہ کوئی بھی نظام ہو اس پہ یقین اس طرح سے نہیں رہے گا. اتحادی حکومت ہے, بہت سارے دعوے, بہت سارے وعدے, بہت سارے نعرے ادھر سے بھی لگتے رہے, ان کے مینیفیسٹوز بھی تھے, ان کے منشور بھی تھے. اب اگر موقع ملا ہے تو ان کو بھی تندہی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, اور 4.25 سال کا جو ملبہ ہے اس کو اگر سر پہ لے لیا ہے تو اس میں مزید بہادری سے کام کرنا پڑے گا اور مسائل تو حل کرنا پڑیں گے. مسئلے حل نہیں ہوں گے تو بہت سارے ایشوز اور بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل حل کرنے کی ہمت دے, توفیق دے, پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.